वालों का पट्टा हमेशा तुरुप का पट्टा होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। लंदन से खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अस्पताल से घर मुंतकिल होने के बाद तेज़ी से रूबा सेहत हैं और अब वो मामूल की गुफ्तगू कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आज का दिन उनका करीब अज़ मामूल गुजरा है। इसी दौरान वतन में पाकिस्तान में फौरी मामलात के हवाले से आज एक अहम इजलास हुआ। ये मुश्तरका इजलास था जो फौजी और सियासी क़यादत के दरमियान हुआ और ये इजलास जनरल हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ आज इस इजलास में मौजूद थे, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत में जमा हुई, जिसमें वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार और दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ, मुशीर खारजा जनाब सरताज अजीज़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी इस इजलास में शरीक हुए। आज इस इजलास के बारे में जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया कि दुश्मन एजेंसीज़ और उनकी सहूलत कार को मुल्क में गड़बड़ फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इस इजलास का एक पहलू था जिसमें ख़ास तौर पे जिक्र किया गया था। आज मौजूद बहस रहा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा। एक बार फिर इस मनसूबे के हवाले से पाकिस्तान की दुश्मन मुल्क और दुश्मन एजेंसीज़ जो प्लान्स बना रही हैं, जिस तरह से इसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, एक बार फिर उनका जिक्र हुआ। इस हवाले से कई अहम मालूमात शुरका के साथ शेयर की गई। इस इजलास में ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। शुरका को उन ताज़ा ख़तरात के हवाले से बताया गया जो कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के हवाले से मालूमात में आए हैं और जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक और उनकी एजेंसी से था और आज के इजलास का ये बड़ा मरकज़ और बड़ा नुक्ता था। इसके अलावा नोशकी में अमरीकी ड्रोन हमला और मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी के हवाले से जो खतरात पैदा हुए हैं, आज के इजलास में उस पर भी बात की गई। अमरीकी ड्रोन हमले से बाहिमी एतमाद और 4 मुल्की ताउन से जारी अफगान अमल बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसके जो असरात होंगे ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में, इस हवाले से भी शुरका से मालूमात को शेयर की गई और 2 तरफ़ा इस सिलसिले में बातचीत हुई सियासी और अस्करी क़यादत की। इसके अलावा ज़रब अज़ब की कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत है उसका भी जिक्र किया गया और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी बैरूनी मनफी असर और रसूख को डट कर मुकाबला करने का अज़्म किया गया, जिसके लिए फ़ोरम तश्कील दिया गया था। एक बहुत अहम इजलास था। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ क्योंकि इस वक्त अपने इलाज के सिलसिले में लंदन में मौजूद है, मगर ये अहम कौमी मामलात थे, फौरी मामलात थे जिसमें कि शेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी थी और एक दूसरे के ख़यालात को समझना बहुत ज़रूरी था और मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से कई अहम फ़ैसले करने थे, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक़ खारजा पॉलिसी के हवाले से था। इसलिए आज का इजलास ये बहुत अहम था। बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास के लिए जो तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया था वो बाहमी मुशावरत का तरीक़ाकार था, एक कोऑपरेशन का तरीक़ाकार था। इसमें कोई हेड चेयर नहीं रखी गई थी, कोई सदारत का उनसर नहीं था कि ये इजलास वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इसकी सदारत करें। इस बात को यकीनी बनाया गया था कि ये तासुर ना जाया जाए और ख़ास तौर पे इस बात की यकीन दहानी कराई, इस बात को यकीनी बनाया गया था सीटिंग अरेंजमेंट के साथ कि ये तासुर ना मिले कि ये इजलास वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में जनरल राहील शरीफ की सदारत में हो रहा है और इसी वजह से इसकी सीटिंग इस अंदाज की थी कि इसमें कोई हेड चेयर नहीं थी और इस लिहाज से ये बाहमी मुशावरत का एक बहुत अहम फोरम था जिसमें ख़ास तौर पे एक बार फिर
پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جو پاکستان کے لیے اس وقت انتہائی اہم معاملہ ہے، اور بعض دفاعی تجزیہ کاروں کے نزدیک پاکستان کے جوہری پروگرام کے بعد اس وقت جس پروگرام کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، اور جس طرح سے پاکستانی فوج پاکستان کے جوہری پروگرام کے تحفظ کی ضامن ہے، اسی طرح سے اب یہ پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے بات کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی بھی تحفظ کی ضمانت پاکستانی فوج دے رہی ہے، اور اس نے اس سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں وہ سامنے ہیں۔ اس سلسلے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے گزشتہ چند دنوں کے بیانات بھی آیا ہیں۔ یہ بات بھی بہت اہمیت کی ہے کہ اس اجلاس کے فوراً بعد چین کے پاکستان سفیر نے آج GHQ میں جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی۔ چائنیز ایمبیسڈر اس اہم عسکری اور سیاسی ملاقات کے تھوڑی دیر بعد چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے، اور پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے طویل ان کا تبادلہ خیال ہوا۔ یاد رہے کہ اب سے چند ہفتے قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے چین کا دورہ کیا تھا۔ ISPR نے کہا کہ آج چینی سفیر کے دورے کے اس ملاقات کے دوران خطے میں امن کے لیے پاک فوج کی کوششوں اور قربانیوں کو چینی سفیر کی جانب سے، چینی حکومت کی جانب سے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ آج اہم اجلاس، رمضان کا پہلا روز، اور پہلے روزے میں یہ ایک بہت اہم اجلاس جو کہ مشترکہ اجلاس ہوا آج جنرل ہیڈ کوارٹرز میں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے، ایسا لگتا ہے ایک سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف بھی، اور اس کی قومی ایئر لائن کے خلاف، پاکستان انٹرنیشنل کے خلاف۔ پچھلے 10 دن کے دوران اس کے طیاروں کے ذریعے 3 بار ہیروئن اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تینوں بار اسے پاکستان کسٹمز نے ناکام بنایا ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 3-6 پاکستان کے کلیدی مفادات کے خلاف پاکستان کے دشمن ممالک، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز تو ہمہ وقت سرگرم رہتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر چھپے ہوئے، چاہے وہ مٹھی بھری ہی ہو، کچھ ہمارے پاکستان کی عزت اور اس کے وقار کا ہر وقت سودا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی معاملات ہو رہے ہیں۔ پچھلے 10 دن میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کا نام اور پاکستان کی قومی ایئر لائن کے امیج کو تباہ کرنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید یہ چند روپوں کے خاطر کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے جس کا ذکر اس پروگرام میں پہلے بھی ہوا ہے۔ کسٹمز حکام نے کراچی میں پچھلے 10 دنوں کے دوران 3 کارروائیاں کی ہیں، جس میں PIA کے طیاروں میں چھپائی ہوئی تقریباً 29 کلو ہیروئن برآمد کی ہے۔ یہ 3 واقعات تسلسل سے ہوئے ہیں پچھلے 10 دن کے دوران۔ اس کی ابھی حالیہ واقعہ 3 جولائی کو ہوا، جب اطلاعات ملنے پر کراچی کے کسٹمز حکام نے جدہ سے کراچی پہنچنے والے بوئنگ 777 کی تلاشی لی، جس کے دوران مختلف خانوں میں چھپائی گئی 700 گرام اعلیٰ معیار کی ہیروئن برآمد کی گئی۔ لگتا یہ تھا کہ یہ ہیروئن پہلے یہاں سے جدہ بھیجی گئی تھی، باوجود وہاں پہ نہیں اتاری جا سکی، یہ پھر کراچی واپس آ گئی۔ اس سے پہلے 1 جون کو واقعہ ہوا تھا جب اس سے قبل ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر ہمارے اس پروگرام میں ہوا تھا، جب 25 مئی کو کراچی ایئرپورٹ پر کراچی کے کسٹمز حکام نے ہی کامیاب کارروائی کر کے اسواہنی ہینگر میں ہی کھڑے اس بوئنگ طیارے سے 27 کلو ہیروئن برآمد کی گئی تھی۔ تینوں واقعات PIA کے طیاروں سے منسلک ہیں، تینوں واقعات ڈیٹیکٹ کراچی میں ہوئے، پاکستان کسٹمز نے کیے، اور تینوں بار ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام ایجنسیز اور ذرائع جو کہ پاکستان سے ہیروئن اسمگلنگ کرنے کے منشیات کو اسمگلنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ان واقعات کے دوران جو کہ حالیہ دنوں میں ڈیٹیکٹ ہوا، یہ پتہ چلا کہ جہاز کے اندر مختلف جگہوں پر مہارت سے چھپائی گئی جو واقعہ سب سے بڑا ہوا تھا 27 کلو ہیروئن کا، یہ پاکستان کی تاریخ میں PIA کے طیارے سے برآمد ہونے والی سب سے بڑی مقدار تھی ہیروئن کی۔ اتنی بڑی تعداد میں طیاروں سے ہیروئن ملنا ایک بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پورا نظام جو اس سلسلے میں پاکستان کے ایئرپورٹس پہ، خاص طور پہ کراچی کے ایئرپورٹس پر ہے، جس پہ اینٹی نارکوٹک فورس بھی اس کی ایک بڑی موجودگی موجود ہے، اس کے باوجود یہ ہیروئن اسمگلنگ کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں، اور وہ نظام جو ایئرپورٹ پر ہے اسے روکنے میں کیوں ناکام ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف ریحان ہاشمی نے۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ 3 واقعات ہو گئے تسلسل سے، فرمائیے گا کیا کہتے ہیں کسٹمز حکام، ان تینوں واقعات میں کوئی مماثلت ہے؟
دیکھیں کامران صاحب، بالکل مماثلت ہے. جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں، جو طارق ہدین کلیکٹر کسٹم نے جو ٹیم بنائی تھی، فیروز جونیجو ایڈیشنل کلیکٹر ہیں، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو دوسری ہیروئن جو دوسری بار پکڑی گئی ہے، اس کے بعد ایک اور جو تیسری بار ہیروئن پکڑی گئی، وہ دونوں میں سے ایک ہی گروہ کی ہے. اس بات سامنے آئی ہے کہ 27 کلو جو ہیروئن پکڑی گئی تھی وہ گروہ الگ ہے. جو ہیروئن اسمگل کرنا چاہتا تھا وہ ہیروئن اسمگل سعودی عرب اسمگل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو دوسرا گروہ ہے وہ ہیروئن جو 700 گرام اور 1 کلو گرام جو 500 گرام کے 2 پیکٹ ملے تھے، وہ ہیروئن یورپی ممالک کو اسمگل کی جانی تھی. لیکن کسٹم حکام کی جو کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ان کی ٹیم نے بروقت کارروائی کر کے پاکستان کو ایک بڑی بدنامی سے بچا لیا. لیکن یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ ہیروئن طیاروں تک کیسے پہنچ گئی؟ جو ایئرپورٹ پہ موجودہ نظام ہے ANF وغیرہ، اس کو کیسے بیٹ کیا اس ہیروئن نے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک سوالیہ نشان ہے. ANF حکام بھی کافی پریشان ہیں اور وہ بھی حیران کن ہے کہ 27 کلو گرام ہیروئن کس طرح طیارے میں پہنچ گئی، اور یہ ہیروئن کراچی سے اسلام آباد سے جدہ اور جدہ سے بھی کراچی پہنچ گئی. یہ بڑی حیران کن ہے. کراچی کے ڈپارچر اور ارائیول جو لانجز ہیں، وہاں ANF کی باقاعدہ ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. وہ تمام مسافروں کو چیک کرتی ہیں، تمام سامانوں کو چیک کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہیروئن پہنچنا ایک بڑا چیلنج ہے ANF اور کسٹم کے لیے. لیکن کسٹم کی جو کارروائی آپ کے سامنے تھی، کسٹم نے برآمد کر لی، پاکستان کو بدنامی سے بچایا. ANF حکام اس بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں بروقت کیوں نہیں پتا چلا، ان کے مخبروں نے کیوں نہیں بتایا اتنی بڑی تعداد میں ہیروئن کس طرح پہنچی. کیا وہ اس میں PIA کے لوگ ملوث تھے یا پورٹر جو تھے وہ ملوث تھے؟ تمام چیزیں وہ تحقیقات میں سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہیروئن کس طریقے سے جہاز تک پہنچی. اچھا، یہ جو اب تک کے 3 کیسز ہیں، جس میں 27 کلو کا کیسز ہے، پھر یہ 2 کیسز ہیں، ان میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کسٹمز ہی کر رہے ہیں. کیا ڈیولپمنٹ ہے اب تک؟ کوئی اریسٹ وغیرہ ہوئے اس میں؟ دیکھیں ان تینوں کیسز میں سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو 27 کلو گرام کا جو ہیروئن پکڑی گئی تھی، اس کا جو منشیات گروہ ہے وہ الگ ہے. جو دیگر 2 منشیات پکڑی گئی، اس میں 1 کلو گرام اور 700 گرام پکڑی گئی ہے، اس کا گروہ الگ ہے. دونوں کے جو ڈیسٹینیشن تھے وہ الگ تھے. پہلی جو ہیروئن تھی وہ جدہ بھیجی جانی تھی، جدہ چلی گئی تھی، واپس آ گئی، پاکستان کی کسٹم حکام نے اس کو پکڑ لیا. دوسری ہیروئن یورپی ممالک کو بھیجی جانی تھی. اس کے نتیجے میں تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے تانے بانے جو دوسری ہیروئن ہے، اس کے تانے بانے برطانیہ میں ایک منشیات فروش ہے بہت بڑا بین الاقوامی، اس سے ملتے ہیں. کسٹم کی ٹیم نے ان تمام اداروں سے رابطہ کر لیا ہے جو منشیات کی روک تھام میں بین الاقوامی طور پر کسٹم حکام اور دیگر ایجنسیوں کی مدد کرتی ہے. اور تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کی بغیر ملی بھگت کے ہیروئن نہیں پہنچ سکتی تھی. ان ملازمین کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کے ٹیلی فون ریکارڈ بھی جو ڈیٹا ہے ان کے قوائف جمع کیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی تحقیقات ختم نہیں ہوئی، تحقیقات جاری ہیں اور کسٹم کے حکام پر امید ہیں کہ وہ جلد ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. پیمرا نے حتمی کارروائی کی ہے، مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے. کرائم ری انیکٹمنٹ شوز آپ ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھتے ہوں گے. جرائم کی ڈرامائی تشکیل جس میں تمام حدود و قیود پار کی جا رہی تھی، اب پیمرا نے ان پر مکمل پابندی لگا دی ہے. حتمی پابندی کا اعلان ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی پیمرا کہتی ہے کہ وہ بہت سب قریب سے چوکسی کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن کو، جو کہ آج سے بھرپور طریقے سے شروع ہوئی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. میاں، آپ تو جانتے ہیں نا گھر میں سب کو میری کتنی ضرورت رہتی ہے. امی جب بازار جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی تو جانا ہوتا ہے، آخر ان کا بڑا بیٹا جو ہوں. اللہ میاں، مجھے گھر واپس جانا ہے. اس سال بھی اپنی زکوٰۃ شوکت خانہ میموریل کینسر ہسپتال کو دیں تاکہ حذیفہ جلد ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا سکے. نیا شہزان سمرقند، بہترین پھلوں اور پھولوں کا نچوڑ، سرور بھرپور. اب ایلائیڈ ایکسپریس کے ذریعے دنیا بھر سے پاکستان میں ایلائیڈ بینک کی 1000 سے زائد برانچز سے فوری نقد رقم وصول کریں بنا کسی کٹوتی کے. اس کے علاوہ پاکستان میں ایلائیڈ بینک یا کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں فوری رقم ٹرانسفر کرنے کی سہولت بھی. ایلائیڈ ایکسپریس، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ.
ویلکم بیک. پیمرا نے ایک راست قدم اٹھایا ہے, اب حتمی فیصلہ کیا ہے اور حتمی طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. کل شب پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز پر کہا گیا کہ عائد پابندیوں کا اطلاق کل شب سے ہو گیا ہے, جن میں ان پروگرامز میں مکمل پابندی عائد کی گئی ہے جن میں شامل ہیں چوری, ڈکیتی, اغوا اور دیگر جرائم کی ڈرامائی منظر کشی, جو کہ آپ مختلف چینلز پہ شوز دیکھتے ہیں جنہیں کرائم ری انیکٹمنٹ شو کہے جاتے ہیں, جس میں مختلف جرائم کو اٹھا کے سچا جھوٹا ملا کے ان کی ڈرامائی تشکیل کی جاتی تھی. تمام حدود اور قیود کو کراس کیا جاتا تھا. اس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا عام ویورز کا بھی اور دوسری نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کا, عام پاکستانیوں کا. اب اس حوالے سے یہ بہرحال پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے پیمرا کی جانب سے کہ تحقیقاتی رپورٹنگ کی آڑ میں چھاپے مارنے والے شوز, ریپ کیسز میں خواتین کی ان شوز میں شرکت اور تاثرات کا اظہار, اس پر پابندی ہوگی. خودکشی اور تیزاب پھینکنے کے واقعات چاہے دھندلی ہی کیوں نہ ہوں نہیں دکھائے جا سکتے. جادو, ٹونا, جن بھوت اور چڑیل اتارنا, قبرستان میں جا کے پروگرام کرنا, جو مارننگ شوز اور کئی اور شوز کا ایک معمول کا عمل ہوتا ہے, اس پر بھی مکمل اب پابندی لگا دی گئی ہے. پاکستان کے نجی چینل دیکھنے والے ناظرین اب ان شوز سے آزاد ہو گئے ہیں. جو اتھارٹی نے اختیار دیا ہے اس کے تحت 1 ماہ کے لیے ٹی وی چینل بند کر دیا جائے گا فوری طور پر. پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز پر عائد پابندیوں کا آج سے اطلاق ہو گیا ہے. جن پروگراموں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ان میں شامل ہیں چوری, ڈکیتی, اغوا اور دیگر جرائم کی ڈرامائی منظر کشی, تحقیقاتی رپورٹنگ کی آڑ میں چھاپے مارنے والے شوز, ریپ کیسز میں خواتین کی ٹی وی شوز میں شرکت اور تاثرات کا اظہار, خودکشی اور تیزاب پھینکنے کے واقعات چاہے دھندلے ہی کیوں نہ ہوں, جادو ٹونا, جن بھوت اور چڑیل اتارنا, قبرستان میں جا کر پروگرام کرنا. چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے پریس کانفرنس کر کے گائیڈ لائنز جاری کی تھیں اور کہا تھا کہ پابندی نہ کرنے والے چینلز کو بند کر دیا جائے گا. پیمرا جو کر سکتا ہے پیمرا نے کر دیا آج اناؤنس, اور اگر ٹی وی چینلز اس پہ عمل نہیں کریں گے تو جو ٹی وی چینل اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ بند کر دیا جائے گا. اس دیٹ کلیئر. یہ رمضان کے پروگرام کے حوالے سے انسانی حقوق اور شخصی وقار کا خیال رکھا جائے. دوران پروگرام شرکاء کو مختلف قسم کے کام مثلا ڈانس, ورزش, گانے سنانے اور الٹے سیدھے کام کرنے پر نہ اکسایا جائے. شرکاء کے درمیان انعامات تقسیم کرتے ہوئے حد تک آمیز برتاؤ نہ رکھا جائے, جیسے انعامات ہوا میں اچھالنا اور پھینکنا. پھکڑ پن سے پرہیز کی جائے. پیمرا نے پچھلے ہفتے فائنل وارننگ بھی جاری کی تھی جس میں تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی تھی کہ پروگرامز کے دوران آرمی چیف یا چیف جسٹس آف پاکستان کو کسی غیر آئینی اقدام پر اکسانے کی اجازت نہیں ہوگی. پیمرا نے متنبہ کیا تھا کہ کسی فرد, گروہ کے بارے میں مذہبی, فرقہ وارانہ نفرت پھیلانا بھی قابل سزا جرم ہوگا. پیمرا نے خلاف ورزی کی صورت میں سزا کا تعین بھی کر دیا ہے. پہلی بار 10 لاکھ روپے جرمانہ اور معافی نشر کرنے کا حکم دیا جائے گا. دوسری بار پیمرا سیکشن 27 کے تحت پروگرام بند کیا جا سکتا ہے. تیسری بار لائسنس معطل اور چوتھی بار مالکان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. پیمرا ذرائع کہتے ہیں کہ آج سے گو کے کرائم ری انیکٹمنٹ شوز, یہ جرائم جس میں کہ ڈرامائی تشکیل کی جاتی تھی جرائم کی, یہ مکمل طور پہ بند ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جو اقدامات کیے گئے ہیں پیمرا کی جانب سے ان کا براہ راست تعلق ہے آج سے نجی چینلز پہ شروع ہونے والی رمضان ٹرانسمیشن ہے. اس حوالے سے بھی پیمرا نے سخت وارننگ جاری کی تھی. آج پیمرا کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ان وارننگ پہ مکمل عمل درآمد کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور آج سے رمضان ٹرانسمیشن کی نجی چینلز پہ چلنے والے تمام رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرامز کی بہت زبردست طریقے سے چوکسی کی جا رہی ہے اور جہاں خلاف ورزی نظر آئے گی بھرپور کارروائی کی جائے گی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں واحد قومیائی بینک, نیشنلائز بینک, معاف کیجیے گا, جو کہ نجی ملکیت میں نہیں ہے, گورنمنٹ بینک نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک اور فراڈ دیکھنے میں آیا ہے. اس سے پہلے نیشنل بینک آف پاکستان 10 کروڑ روپے کھو بیٹھی تھی بنگلہ دیش میں ہونے والے اس فراڈ میں, لیکن یہ فراڈ تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پر ایک ایسا شخص
تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہے۔ ایک مطلوبہ شخص نیشنل بینک میں باقاعدہ ملازمت اس کی برقرار ہے، 2 سال سے وہ غائب ہے، مگر اس کی پوسٹنگ بھی ہے، اسے تنخواہ بھی مل رہی ہے، انکریمنٹ بھی مل رہے ہیں، تعریفی اسناد بھی جاری ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں بینکنگ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیس اس وقت نیشنل بینک کو اس کا سامنا ہے۔ یہ نیشنل بینک کا کیس بنگلہ دیش میں ہوا، وہاں کے اس آپریشنز کے حوالے سے، جس میں ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 17 سے 18 ارب روپے خرد برد کر لیے گئے ہیں۔ اس کا فراڈ ہوا نیشنل بینک میں۔ اس کا انکشاف گزشتہ سال سامنے آیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق نیشنل بینک کی برانچ کے اہم ترین لوگ اس میں ملوث تھے اور نیشنل بینک کو اس حوالے سے 18 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 57 ملازمین بینک کے اس میں نکالے گئے ہیں اور تقریباً نیشنل بینک کا بنگلہ دیش میں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے جس کا اس وقت نیشنل بینک کو سامنا ہے، لیکن فی الحال کسی بڑی اہم شخصیت کا اس سے براہ راست تعلق نہیں سامنے آیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بڑی گرفتاریاں بھی نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی یہ کیس چل ہی رہا ہے بھرپور فراڈ کا۔ نیشنل بینک کے حوالے سے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سامنے آیا ہے، کرپشن کا، مس مینجمنٹ کا۔ یہ بڑا بینک کس انداز سے کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2013 میں بیرون ملک مفرور اور مسلسل غیر حاضر ایک ایسا شخص جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھرپور طریقے سے مطلوب ہے، ٹیررزم کے مختلف الزامات کے حوالے سے وہ نہ صرف بینک میں باقاعدگی سے تنخواہیں وصول کرتا رہا، گو کہ وہ اپریل 2013 سے غائب ہو چکا ہے، یہاں پر اس کی تنخواہیں مسلسل وصول ہوتی رہیں، بلکہ بینک کی سالانہ پروموشن رپورٹ پر اسے غیر حاضری کے بجائے ویری گڈ کی رپورٹ ملتی رہی ہے اور ملزم کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے جو ویری گڈ ملزمان کی کیٹیگری ہے، اور اس کے ساتھ اسے تعریفی خطوط بھی جاری ہو رہے ہیں۔ یہ بھی سامنے آئی ہے بات اور یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات کی ہے، باقاعدہ کیس رجسٹر کیا ہے ایف آئی اے نے اس شخص کے بارے میں جس کا نام طاہر بتایا گیا ہے، اور اس سے کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں یہ طاہر ملا ہے، اس کا تعلق کراچی کی سیاسی جماعت سے ہے۔ اس حوالے سے جو ایف آئی اے کی رپورٹ سامنے آئی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ میں۔ کنور طاہر مسعود نامی شخص نیشنل بینک کی سخی حسن برانچ میں گریڈ 2 کا افسر اور ایم کیو ایم ناظم آباد کا سیکٹر انچارج تھا، لیکن مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہے، جس کی وجہ سے وہ 3 سال پہلے اپریل 2013 میں بیرون ملک مفرور ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی حمیرہ رحمان شوہر کے جعلی دستخط کر کے ستمبر 2015 تک اس کی ماہانہ تنخواہ نکلواتی رہی۔ ایف آئی اے نے 7 روز قبل 31 مئی کو ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ کس طرح ملزم کے بیرون ملک فرار ہونے کے باوجود اس کی حاضری لگائی جا رہی تھی اور اعلیٰ افسران اس کی سالانہ رپورٹ میں اسے انتہائی اچھا افسر قرار دیتے رہے۔ اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق بینک کا کوئی بھی افسر کسی ایک برانچ میں 3 سال سے زیادہ تعینات نہیں رہے گا، لیکن ملزم کنور طاہر مسعود 7 سال سے ایک ہی برانچ میں تعینات رہا، مگر اس کا ٹرانسفر نہیں کیا گیا، جبکہ سخی حسن برانچ کے مینیجرز نے ملزم کی مسلسل غیر حاضری کا معاملہ اعلیٰ افسران تک نہیں پہنچایا اور اس کی ماہانہ تنخواہ جاری ہوتی رہی۔ اس طرح ملزم کی تنخواہ اور دیگر مراد کی مد میں بینک کو 40,54,000 روپے کا نقصان پہنچا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں اس وقت عوام سے اگر پوچھا جائے تو کلیدی مسائل جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، جس سے نعرہ نظر آتے ہیں، وہ ان کے خیال میں قومی اداروں میں کرپشن ہے، سرکاری اداروں میں کرپشن ہے۔ کرپشن سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اداروں کی بات کریں تو صرف نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو کلیدی حیثیت اختیار کرتا ہے مرکزی سطح پر۔ صوبوں میں مختلف اینٹی کرپشن ایجنسیز کام کرتی ہیں، لیکن کئی صوبوں کا یہ بتاتا ہے تجربہ کہ وہ دراصل صوبائی حکومتوں کے بھرپور اثر میں ہوتی ہیں، اس لیے بھرپور طریقے سے صوبائی ڈپارٹمنٹس کے خلاف انسداد کرپشن کی کارروائیاں نہیں ہو پاتی، اس لیے تمام نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں انسداد کرپشن کے ادارے نیب کی۔ مگر نیب کے حوالے سے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں اس سے بہت زیادہ نالا نظر آ رہی ہیں۔ حکمراں جماعت سے لے
کہ حزب اختلاف کی پاکستان پیپلز پارٹی حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف بھی نیب سے مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود حکومت نیب سے سخت نالہ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بھی نیب کی کارکردگی پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کئی وفاقی وزراء، کابینہ کے وزراء نیب کی کارکردگی کو آڑے ہاتھ لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نیب اسے سیاسی دباؤ کا نشانہ بنا رہی ہے۔ نیب کے خلاف بھرپور پوزیشن لی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اسی طرح سے پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی نیب سے نالہ نظر آتی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہو تو نیب کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں کئی بار اس سلسلے میں بات بھی کی گئی ہے اور ایک نیا ادارہ بنانے کی گفتگو بارہا ہم چیئرمین سینٹ سے لے کر پاکستان کی دوسری مقتدر شخصیات سے سنتے رہے ہیں۔ لیکن اگر نیب بھی ختم ہو جائے گا تو کیا پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا یا کرپشن کو ایک نئی زندگی مل جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب میں اگر خامیاں ہیں تو اسے دور کی جائے، نیب کے حوالے سے اگر شکایات ہیں تو انہیں دور کی جائے، یا نیب کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کی بڑی وجہ سیاستدانوں کی نیب کے حوالے سے تحفظات کی سب سے بنیادی کلیدی وجہ یہ ہے کہ ادارہ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد قائم کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد اس کے بقول کرپشن کی روک تھام اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ نیب بھرپور طریقے سے استعمال ہوئی جنرل پرویز مشرف کے دور میں سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے، اور وہ سیاستدان جن کے خلاف کرپشن کے مضبوط کیسز موجود تھے ان کو حکومت میں شامل کرانے کے لیے۔ اس لیے نیب دراصل ایک سیاسی ہتھیار بن گیا۔ نیب کے قیام سے لے کے اب تک کی اس کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1999 سے سن 2008 تک اس کی کارکردگی ملی جلی رہی، مگر سیاست میں جنرل پرویز مشرف کے طور کے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتی رہی۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی نے نیب پر پابندی لگا دی، غیر اعلانیہ پابندی تھی اور نیب کمپلیٹلی بے اثر ہو گئی۔ اور اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ سامنے آئی کہ خود جناب فاروق ایچ نائک جو نیب کے کئی کیسز میں جناب آصف علی زرداری اور شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف وکیل تھے، وہ وزیر قانون بنے اور نیب کے وزیر ہی بن گئے۔ اس طرح سے نیب کا ریورس پروسیس شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا 2013 کو، جب نیب میں پہلی بار ایک باقاعدہ آزاد شکل دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور سیاسی قیادت نے مل کے سابق بیوروکریٹ چودھری قمر زمان کو نیب کا چیئرمین بنایا۔ اوورآل آپ دیکھیں 2013 سے لے کے اب تک تو نیب کی کارکردگی میں کہیں بہتری نظر آتی ہے۔ 1999 سے لے کے 2013 تک کی کارکردگیوں کے حوالے سے رضاکارانہ ادائیگیاں ہوں جو نیب کے لیے ایک بڑا متنازع معاملہ بھی ہے، جس میں پلی بارگین وغیرہ بھی ہوتی ہے، مگر بہرحال اس کے ذریعے اب تک نیب 1999 سے اب تک 33 ارب روپے وصول کر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی فگر ہے جو کہ کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم ہے جو نیب نے واپس حاصل کی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں اس میں بہتری نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ جب مجموعی طور پہ 10 ارب 48 کروڑ روپے پلی بارگین کے ذریعے یا مختلف حوالوں سے کرپشن کی رقم پچھلے 3 سالوں میں لوٹی گئی ہے۔ 2013 میں نیب نے 3 ارب 12 کروڑ روپے کرپشن کے واپس حاصل کیے، 2014 میں 1 ارب 86 کروڑ روپے واپس کیے اور اس گزشتہ سال 4 ارب 87 کروڑ روپے واپس کیے گئے، جبکہ اس سال اپریل تک اس کے 4 مہینوں میں 1.5 ارب روپے کی نیب وصولی کر چکی ہے، جو کہ کافی بہتر کارکردگی ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین نیب میجر ریٹائرڈ قمر زمان پچھلے ہفتے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اور اس تاثر کو زائل کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ نیب انتخابی کارروائیوں پہ یقین نہیں رکھتی اور کسی خاص شخص کو یہ ادارے کو نشانہ نہیں بنا رہی۔ NAB is not out to harass anyone. NAB is not out to do any witch hunting, or NAB will only be doing its duty, and that also at the right places where it demands that national resources are being usurped and precious national funds are getting lost
through the process of corruption and such like activities, which you all will agree needs to be stopped with an iron hand. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ نیب کی 1999 سے سن 2013 تک کچھ بھی کارکردگی رہی، اس کے حوالے سے شکوک، شبہات، سوالات یقینی طور پہ وہ مناسب بھی ہوں گے، لیکن 2013 کے بعد سے حالات میں کافی بہتری آئی ہے، اور اس وقت جب کہ نیب کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ یا سیاسی قیادت، اس کے خلاف صف آرا نظر آتی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ نیب کی کارروائیوں سے کیا اب تک حاصل ہوا ہے۔ سن 1999 سے اس سال 30 مئی تک تقریباً 2893 ریفرنسز ہیں جو کرپشن کے حوالے سے نیب نے فائل کیے ہیں۔ 2893 سمجھیے کیسز ہیں، ان میں سے 889 کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ 496 کیس خارج کیے گئے ہیں۔ اچھی ایک نمبرز ہے 889 کیسز جس میں سزائی ہوئی ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں 880 کرپشن کے کیسز نیب نے داخل کیے، 156 میں سنائی گئی، جبکہ 108 کیسز خارج کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے جو کہ نیب کے حوالے سے پچھلے 3 سالوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ 2013 میں نیب نے 119 کیسز فائل کیے، یعنی ریفرنس فائل کیے، 2014 میں 197، 2015 میں نیب نے بھرپور کارروائی کی۔ پچھلا سال سب سے زیادہ ایکٹیو تھا نیب کا، 397 ریفرنسز کیسز فائل کیے گئے، جبکہ اس سال 5 مہینوں میں اب تک 167 ریفرنسز فائل کر چکی ہے نیب کرپشن کیسز، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ بینک ڈیفالٹرز کے حوالے سے بھی نیب کی بھرپور کارروائی رہی ہے۔ اب تک 120 ارب روپے نیب بینکوں سے ریسٹرکچر کرا چکی ہے یا انہیں واپس کروا چکی ہے۔ یہ بہت بڑی کارکردگی ہے۔ نیب نے ٹھیک ایک ماہ قبل ایک بڑی کارروائی کی تھی جب بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق ریحسانی کے گھر سے 73 کروڑ روپے نقد اور 2 کلو سونہ برآمد کیا تھا۔ کئی اور کیسز ہیں۔ سرکاری کرپشن کو فاش کرنے کے حوالے سے یہ نیب کی سب سے بڑی کارروائی تھی جو کوئٹہ میں دیکھنے میں آئی۔ نیب کیا سیاسی اثر و نفوذ کا استعمال ہوتی رہی ہے؟ اب یہ مکمل طور پہ اس اثر سے آزاد ہو گئی ہے۔ اس کی کارکردگی کو بہتر کیسے مزید بنایا جا سکتا ہے، یہ ہم پوچھیں گے بیرسٹر شہزاد اکبر سے، جو کہ نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ نیب کی قانونی اور عدالتی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ اب سے پہلے نیب کی جو کارکردگی رہی 1999 سے 2013 تک، سیاسی اثر و نفوذ نے اس کے نام کو، اس کی پرفارمنس کو، اس کی کارکردگی کو کتنا مجروح کیا ہے؟ دیکھیں جی، نیب جب بنایا گیا سب سے پہلے 99 میں، تو اس وقت تو سب سے پہلے ترجیح جو تھی وہ احتساب کی تھی، اور بڑے کڑے احتساب کی تھی، اور اس وقت کہ جو نیب کے چیئرمین تھے وہ ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا جن کی اس بارے میں بالکل ایک شہرت تھی کہ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور ایماندار انسان ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد نیب کی ترجیحات آہستہ آہستہ بدلتی گئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک خاص سیاسی جماعت باقاعدہ نیب سے کریٹ کی گئی، جس کے اندر وہ تمام لوگ جو شروع میں نیب زدہ تھے وہ پھر رفتہ ریب زادے بنتے گئے، ان کو کلین چٹس دے دی گئی، ان کے کیسز ختم کر دیے گئے، کچھ ان کے اندر ریزولوشنز آ گئی، کچھ لوگوں نے لونز پے کر دیے۔ تو اس طرح سے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا تا وقتے کہ پھر این آر او آ گیا، اور آپ این آر او کے زمانے میں بھی دیکھیے کہ کس طرح سے نیب کو استعمال کیا گیا، اور وہ کیسز جو 97 سے، یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بننے سے پہلے بنے ہوئے تھے اور احتساب بیورو سے نیب میں آئے تھے، ان کیسز کو استعمال کر کے این آر او بنایا گیا، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے وہ ایک ریکنسلیشن کا سو کالڈ پروسیس ہوا، تو اس میں بھی نیب کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ شروع سے نیب کے اندر میری اپنی ذاتی رائے میں، اور جو میرا اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رہا ہے، کہ شاید ہی نیب نے 1 یا 2 سال ایمانداری کے ساتھ احتساب کا عمل کیا، اور اس کے بعد یہ کچھ ملا جلا رجحان رہا کہ کچھ تو احتساب کیا اور باقی کچھ۔ کہ یہ تو ایک ہو گیا بہت ہی تاریخ پہلو نیب کا 1999 سے 2008 تک، اور پھر ظاہر ہے کہ الٹا پہیہ چلا، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی نے نیب کو تقریباً پیک کر دیا۔ تو یہ نیب کا جو ادارہ تھا یہ 1999 سے 2008 تک زیادہ آپ کے خیال میں مجروح ہوا، یا 2008 سے 2013 تک؟
دیکھیے ایک تو نیب کو ایک ادارہ بننے سے جو چیز جو رہ گئی اور اس نقصان کو اگر آپ دیکھیے تو وہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں نقصان پہنچا، کیونکہ وہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ نیب ایک ایف بی آئی کی طرح کا اور ایک بڑا انڈیپینڈنٹ، جیسا انڈیا میں اب سی بی آئی دیکھتے ہیں کس طرح کا ادارہ بن سکتا تھا جس کی ایک ریپیوٹ ہوتی اور وہ احتساب کر سکتا، بڑے بڑے لوگوں کو احتساب کر سکتا، لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے استعمال کیا اس وجہ سے یہ ایک ادارہ نہیں بن سکا، تو وہ نقصان تو مشرف صاحب کے دور میں ہوا۔ اور جو نقصان اس کو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے احتساب کا عمل استعمال بھی ہوتا رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، تو انہوں نے بھی آ کے اس سے بدلہ لیا اور سب سے پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ نیب کا جو بجٹ تھا اس کو آلموسٹ 80 to 90% انہوں نے کٹ کر دیا، تو وہ تقریباً جو پیپلز پارٹی کے 3-4 سال 5 سال تھے اس میں نیب بالکل غیر فعال رہی، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ آپریٹ کر سکتی اور اپنے ملازمین کو تنخواہیں تک دے سکتی۔ تو بیرسٹر صاحب آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ آپ خود نیب میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اب کیا صورتحال ہے؟ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد نیب پہ جو موجودہ حکومت کا سیاسی اثر ہے وہ کتنا باقی ہے؟ کیونکہ عجیب سی کیفیت ہے، خود حکومت کے وزراء بلکہ وزیر اعظم خود نیب کی کارکردگی سے نالا ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیب اس وقت کم از کم جو سیاسی اثر ہے حکومت کا اس سے نکل آئی ہے۔ ابھی جو حالیہ ہماری حکومت ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو اگر آپ دیکھیے تو نیب کی کارکردگی میں نیب پنجاب نے بے شمار سکینڈلز آنے کے باوجود کسی بھی حکومتی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی سیریس جو کرپشن کا آفینس ہو اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس کو منظر عام پہ نہیں لائے، تو وہ سارا اسی چیز کا عمل ہے کہ اگر آپ نے اس کا جو نیب کا چیئرمین جس شخص کو لگایا ہے اگر اس کی ساری زندگی کی سروس ہی سول سروس کی اور یس منسٹر والے کردار کی سروس ہے اور اس کے بعد آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لوگوں کا ایک کڑا احتساب کر سکے تو وہ ممکن نہیں ہے، اور بلکہ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ نیب پنجاب کے ڈی جی نے ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کو، کاروباری شخصیت کو جب انویسٹیگیشن کے لیے طلب کیا تو اس کے اوپر وزیر اعظم خود کود پڑے اور انہوں نے بھی نیب کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور سخت بیان دیا، تو وہ جو بیان ہے وہ بہت پرانی ہسٹری میں نہیں ہے، بڑا ریسنٹ ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس حکومت نے تو نہ صرف انڈائریکٹلی بلکہ ڈائریکٹلی بھی نیب کے اوپر ضربیں لگائی اور ان کے کام کو کرٹیل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، تو اس وجہ سے کوئی نیب کی فعالیت نہیں ہے۔ تو بیرسٹر صاحب پھر کیا کریں؟ اس وقت تو پارلیمنٹ شاید خلا میں دیکھ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، تمام سیاسی قوتیں اس ادارے کے خلاف ہیں، اگر ان کے دل سے پوچھا جائے تو یہ شاید کل کی ختم کرتی آج کر دے، مگر اس کو ایک آزاد بااثر قومی انسداد کرپشن کا ادارہ بنانا بھی ہوگا کیونکہ پاکستان کو بہت شدید ضرورت ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیجئے۔ دیکھیے اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے نیب کا قانون جو اٹ سیلف ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو نیب کے قانون میں وہ انڈیپینڈنس تو موجود ہے جو چیئرمین کے لیے یا پروسیکیوٹر جنرل کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس قانون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی۔ نیب کو آپ وزارتوں کے ماتحت نہیں کر سکتے، اگر کیونکہ نیب وزارتوں کے ماتحت ہوگا تو پھر وہ وزیروں کا احتساب کیسے کرے گا؟ فائنینشیل انڈیپینڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو اس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے جس کے اندر ابھی ریسنٹلی لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن ہیں، لیکن اس میں اسفند یار ولی 2001 کی ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی، جس میں یہ بھی عندیہ دیا گیا تھا کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی کنکرنس شامل کی جائے فار اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب۔ وہ بھی ایک ایسا سجیشن ہے جس کے اوپر حکومت کو یا آنے والی حکومتوں کو سیریسلی غور کرنا ہوگا کہ چیئرمین نیب جس کی فکس ٹرم ہے، کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ٹرم ہے 4 سال کی، وہ تب ہی کوئی معنی خیز ہوگی جب اس کے اوپر ایسے لوگوں کو لگایا جائے گا، ان کا انتخاب کیا جائے گا جو صحیح احتساب کرنا جانتے ہوں اور جن کا کردار ایسا ہو کہ وہ کڑے سے کڑا احتساب کرنے سے بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو نیب کے خود پروسیکیوٹر جنرل رہ چکے ہیں، ہم سے نیب کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس کو واقعی قابل اعتماد بھرپور طریقے سے آزاد ادارہ بنایا جائے، نہ کہ پارلیمنٹ کے
جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اثر میں رکھا جائے یا ان کی خواہش کے مطابق ختم کر دیا جائے. یہ ایک بہت اہم موڑ ہے اس وقت نیب کی اپنی ایگزسٹنس کے حوالے سے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے پاکستان میں. دنیا کے بہت سارے شہروں میں یہ آج دوسرا روزہ تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے طویل روزہ ڈنمارک میں اور اسکینڈینیویا کی کنٹریز میں بنایا جا رہا ہے. ڈنمارک میں تقریباً 20.5 گھنٹے کا روزہ ہے. سب سے چھوٹا روزہ آسٹریلیا میں ہے. ان روزوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ عالمگیریت ہے. 20 گھنٹے والے بھی روزہ رکھ رہے ہیں, 10 گھنٹے والے بھی روزہ رکھ رہے ہیں. 20 گھنٹے والے کیسے روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کی شرعی حوالے سے کیا انٹرپریٹیشن ہے, یہ سب کچھ اب بات کریں گے. ڈنمارک بھی جائیں گے, وہاں پوچھیں گے کہ 21 گھنٹے کا 20.5 گھنٹے کا روزہ وہ کیسے رکھتے ہیں. چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک. پاکستان میں آج پہلا روزہ ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں اور مشرق وسطیٰ میں آج دوسرا روزہ تھا. تمام ممالک میں, تمام اسلامی ممالک میں اور وہ ممالک بھی جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, مسلمان بھرپور طریقے سے رمضان منا رہے ہیں. ہر مسلمان کے معمولات زندگی بدل جاتے ہیں ان دنوں میں اور روزوں کے دوران میں کام کے اوقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سحری اور افطار کے دورانیے میں مسلمانوں کے ایک شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملکوں کے درمیان کہیں پہ مسلمان آج کل 10 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو کہیں پہ 21 گھنٹے کا بلکہ 22 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں. یہ گرمیوں کے زمانے میں جون میں طویل عرصے کے بعد رمضان المبارک آئے ہیں, اس لیے یہ طویل فرق ہے جو اس وقت گھنٹوں میں نظر آ رہا ہے. کہیں 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے, کہیں 10 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں مبارک اور اس مبارک مہینے میں یہ تمام جو عمل ہے یہ مسلم امہ کی یکجہتی کا ایک بہترین اور فقید المثال یہ ایک مثال ہے. اس سال دنیا میں سب سے طویل روزہ اگر بڑے شہروں میں دیکھا جائے تو ڈنمارک کے شہر میں ہو رہا ہے, کوپن ہیگن میں, جہاں اوسطاً رات 1:35 پر سحری ہو رہی ہے اور اگلے دن رات 9:50 پر افطار یعنی 20 گھنٹے 15 منٹ کا روزہ ہے. یہ ہم بڑے شہروں کی بات کر رہے ہیں. ڈنمارک میں ہی, اسکینڈینیویا میں ہی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں 22 گھنٹے کا روزہ ہے. اس وقت مختصر ترین روزہ اگر دیکھیں تو ارجنٹینا میں ہے, جہاں انتہائی سحر صبح 6:47 پر ہو رہا ہے اور غروب آفتاب جو ہے وہ تقریباً 4:55 پر ہو رہا ہے, یعنی روزہ تقریباً 10 گھنٹے اور 8 منٹ کا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی اس وقت 10 گھنٹے اور 22 منٹ کا روزہ ہے. اس طرح سے آسٹریلیا میں بھی مختصر روزے ہیں, مگر روزہ 22 گھنٹے والا بھی رکھ رہا ہے, 10 گھنٹے والا بھی رکھ رہا ہے, 18 گھنٹے والا بھی رکھ رہا ہے اور جیسے کہ ہم کراچی میں ہیں 15 گھنٹے والے بھی رکھ رہے ہیں. مگر پورے دنیا کے مسلمان ہر طرح سے روزے رکھ رہے ہیں. دنیا کے ممالک کے درمیان روزے کی مدت میں فرق تو ہے, لیکن خود ملکوں کے اندر بھی پاکستان کی بات کر لیں تو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج 15 گھنٹے 6 منٹ کا روزہ تھا, جبکہ دوسرے بڑے شہر لاہور میں 15 گھنٹے 47 منٹ کا روزہ ہے. کراچی میں تقریباً 4:15 بجے انتہائی سحر ہے, جبکہ لاہور میں تقریباً 3:15 بجے صبح انتہائی سحر ہے. بھارت, بنگلہ دیش اور چین میں بھی روزے کا دورانیہ پاکستان سے کافی حد تک اس وقت ملتا جلتا ہے, جبکہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں روزہ تقریباً 15 سے 16.5 گھنٹے کا ہے. خلیجی ممالک میں اس وقت موسم گرما پورے عروج پر ہے اور اکثر ممالک میں سعودی عرب, قطر, کویت, بحرین, عراق وغیرہ میں درجہ حرارت 50 کے آس پاس ہے. سخت ترین گرمیاں ہیں مگر بھرپور طریقے سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں.
یورپ میں برطانیہ وغیرہ میں اس وقت تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ ہے. BBC کہتی ہے کہ اس وقت برطانیہ میں اچانک گرمی غیر متوقع طور پر زیادہ ہو گئی ہے اور مسلمان 33 سال بعد سخت ترین گرمی میں طویل روزے رکھ رہے ہیں. اس وقت برطانیہ میں تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ ہے اور گرمیاں بھی ہیں. اس حوالے سے سب سے مختصر روزہ جیسے کہ ہم نے سب سے طویل روزہ جو ہم نے آپ کو بتایا اور نسبتاً موسم بھی گرم ہے وہ اسکینڈینیویا میں ہے, ڈنمارک میں ہو رہا ہے. ڈنمارک میں روزہ کیسے منایا جا رہا ہے اور خود ہمارے پاکستانی ڈنمارک میں روزہ 21 گھنٹے کا کیسے رکھ رہے ہیں, یہ پوچھنے کے لیے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ذیشان علی جو پاکستانی انجینئر ہیں جو ڈنمارک میں ہے اور روزے بھی رکھ رہے ہیں. ذیشان پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا کوپن ہیگن میں, یہ تقریباً 21 گھنٹے کا 20-20.5 گھنٹے کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کیسے کام چلتا ہے؟ سر ہماری سحری اور افطاری ایک ہی ہوتی ہے. ہم لوگ مینیج یہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے آج ہم روزہ کھولیں گے آلموسٹ 10 بجے کے قریب ہم رات کو روزہ کھولتے ہیں, پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں, تھوڑی عبادت کرتے ہیں, پھر کھاتے پیتے ہیں. تو آپ سوچیں آپ 10 بجے جب روزہ کھول رہے ہیں تو 10:30-11 بجے ایسے ہی بج جائیں گے آپ کے کھانے پینے میں اور نماز میں. صحیح ہے, پھر تھوڑے 1-2 گھنٹے ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں, پھر تھوڑا کھا پی لیتے ہیں اور ہمارے 2:30 بجے ہماری فجر ہو جاتی ہے. تو آپ ہمارے جو ٹائم اسپین ہے وہ کافی چھوٹا ہے, تو ہم روزہ کھولنا اور یعنی سحری اور افطاری دونوں ایک ساتھ ہی کرتے ہیں. اٹس ڈیفیکلٹ بٹ وی آر مینیجنگ. اچھا ڈنمارک میں ہی اسکینڈینیویا میں کچھ مقام آپ تو 20.5 گھنٹے کا رکھ رہے ہیں, لیکن شاید کچھ مقام گرمیوں میں ایسے بھی ہیں نا کہ جہاں 22 گھنٹے کا بھی روزہ ہو رہا ہے, کیونکہ شاید ان مقامات پہ سورج بہت ہی ڈوبتا تو ہے نہیں, کچھ 1-8 گھنٹے کے لیے مدھم ہو جاتا ہے. وہاں کی کیا کیفیت ہے؟ سر میں یہاں اپنے ڈنمارک کی بات کروں گا, اور ڈنمارک میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ سعودی عرب کو ہم فالو کر لیں روزے کے لیے, مگر یہ کہ ایک میں آپ کو بتاؤں اسکینڈینیویا میں ایک علاقہ کہلاتا ہے لیپ لینڈ. وہ لیپ لینڈ وہ علاقہ ہے جہاں پہ 6 مہینے سورج رہتے ہیں اور 6 مہینے سورج ہوتے ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہوتا ہے 22 سے 23 گھنٹے کا روزہ ہے, تو وہ اٹس امپاسبل کہ آپ وہاں پہ روزہ رکھ لو اگر اور پورے روزے رکھ لو. تو وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے, آف کورس دیا ہے, کہ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں. تو میرے پاس بھی یہی انفارمیشن ہے, مگر ڈنمارک میں تو ایسا ہم لوگ وہی فالو کر رہے ہیں جو نارملی کیا جاتا ہے. اس پر مزید شرعی اور فقہی رائے حاصل کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور مذہبی عالم دین جناب مفتی منیب الرحمان نے, جو چیئرمین ہیں رویت ہلال کمیٹی کے. بھی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ہم لوگ تو 15-15.5 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں, کچھ 16 گھنٹے کا رکھ رہے ہیں, کچھ 10 گھنٹے کا رکھ رہے ہیں, کچھ ہمارے مسلمان ہیں جو کہ یورپ کے ایسی جگہوں پر ہیں جو کہ 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی حکمت ہے, جہاں روزہ 18 سے 21 گھنٹے دورانیے کا ہے وہاں کا موسم اتنا شدید اور اتنا سخت اور ناقابل برداشت نہیں ہے جتنا کہ گرم ترین ممالک کا ہے. لہذا دورانیے کے اعتبار سے ان کی مشقت زیادہ ہے اور موسم کی شدت و حدت کے اعتبار سے جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں ان کی مشقت زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ یہ بھی کچھ گفتگو رہتی ہے بعض یورپی ممالک میں کہ وہ اتنے طویل 22 گھنٹے کا روزہ ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے یا اس حوالے سے. کیا ایسی کوئی شرعی گنجائش موجود ہے کہ ان شہروں میں اور ان مقامات پر جہاں پہ 22 گھنٹے یا 21 گھنٹے جو ہے وہ سورج برقرار ہوتا ہے یا وہ روزہ نہیں رکھ پاتے, کہ وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے روزے کی ٹائمنگ کسی اور ملک کے لحاظ سے یا سعودی عرب کے لحاظ سے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا. تو قطبین کے حوالے سے بھی جو بعض محتاط فقہائے کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح
اگرچہ دن 6 ماہ کا اور رات 6 ماہ کی ہے، لیکن اپنے دنیاوی کاموں کے لیے انہوں نے 24 گھنٹے کے دورانیے کا ایک روٹین بنا رکھا ہے کہ جس میں تعلیم پانے والے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، ملازمت کرنے والے ملازمت میں جاتے ہیں، مزدوری کرنے والے مزدوری میں جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں کے لوگ اپنے کسی قریب ترین ملک کو کہ جہاں 24 گھنٹے کا دورانیہ حقیقتاً ہوتا ہے تو ان کے ٹائم ٹیبل کو اختیار کر لیں اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی نمازیں بھی ادا کریں اور اسی کے مطابق روزے بھی رکھیں۔ لیکن اگر کوئی 6 ماہ کا روزہ نہیں رکھ پائے گا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں یقیناً اس حوالے سے معذور قرار دے گا اور ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، جب اس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، یہ فرمائیے گا کہ جب 21 گھنٹے کا روزہ ہے اور وہ ختم ہی 11 بجے ہو رہا ہے، اگلے 2 بجے کے قریب پھر سحری کا وقت ہو جائے گا، اب انہیں افطار کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، پھر عشاء کی نماز، ان لوگوں کے لیے تراویح کا یہ اہتمام کیسے کریں؟ زیادہ محتاط ہمارے فقہائے کرام ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی نیت ادا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور تراویح کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ تراویح اور روزہ یہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو وہ تراویح پڑھے، روزہ نہیں رکھا تو وہ تراویح نہ پڑھے۔ تراویح ایک مستقل عبادت ہے اور روزہ مستقل عبادت ہے، تو اس لیے زیادہ محتاط یہ ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہ جہاں مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب کے وقت کے اختتام پر نیت ادا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس کے بعد وہ بند کر سکتے ہیں۔ تو اچھا ایک اور اگر آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شخص ایک ٹھنڈے سے بہتر ماحول میں 9 گھنٹے کا آج روزہ رکھ رہا ہے یا 10 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، ایک سخت ماحول میں 22 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، ایک 50 ڈگری ٹیمپریچر میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت ان کی یکساں ہے؟ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ گرمی میں 10-12 گھنٹے روزہ رکھنے والے کی مشقت زیادہ ہے یا ان ممالک میں جو نسبتاً ٹھنڈے ہیں ہمارے ممالک کے مقابلے میں، وہاں 18 سے 21 گھنٹے تک بھوکے اور پیاسے رہنے کی مشقت زیادہ ہے، تو وہ بہتر جاننے والا ہے، لہذا ہر ایک کو اس کی مشقت، اس کی ریاضت، اس کے اخلاص اور اس کی للہیت کا جو جذبہ کار فرما ہے، اس کے مطابق اپنے خزائن رحمت میں سے اجر عطا فرمائے گا۔ ضرور، بہت بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان۔ اہم موضوعات ہیں اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ قبل شب بریک بہت سارے پاکستانیوں کی عمر گزری ہے سنتے ہوئے کہ تھر کے ذخائر دنیا میں سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں، اس سے ہزاروں دسیوں ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، بار بار بات ہوتی رہی ہے، لیکن اب اس پہ عملی کام شروع ہو گیا ہے۔ تھر میں باقاعدہ کوئلہ نکالنے کا عمل شروع ہو رہا ہے، بجلی بنانے کا عمل اس سلسلے میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھرپور طریقے سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے تھر پارکر کے اس علاقے میں، تھر کے اس علاقے میں، اس کا ہم نے وہاں جا کے جائزہ لیا، وہ آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد۔ دسیوں سال گزر گئے یہ سنتے ہوئے کہ تھر میں کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں کہ دنیا میں موجود نہیں ہو سکتے، اس سے جو توانائی پیدا ہو سکتی ہے، بجلی پیدا ہو سکتی ہے، پوری پاکستان کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ تھر کے ان کوئلے کے ذخائر سے
سندھ کیا پورے پاکستان کی ترقی منسلک ہے؟ لیکن یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اب اس سلسلے میں کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ تھر میں کوئلے کے ذخائر تقریباً 24 برس پہلے دریافت ہوئے تھے، لیکن توانائی کے ان ذخائر کو تاحال استعمال نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اب اس سلسلے میں جیسے کہ ہم نے کہا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تھر کول فیلڈ تقریباً 9,000 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 9,000 کلومیٹر کا رقبہ ہے۔ اس کا شمار دنیا کی بڑی کول فیلڈ میں ہوتا ہے۔ تھر کوئلے کو باہر لانے کے لیے مائننگ اور بجلی پیدا کرنے کے لیے 200 ارب روپے لاگت کے 2 بڑے منصوبوں پر اب بہرحال کام شروع ہو گیا ہے۔ ایک منصوبہ ہے کوئلے کو نکالنا، اس کو پروسیس کرنا، بجلی بنانے کے قابل استعمال لانا اور بجلی کا کارخانہ۔ اس حوالے سے ایک بڑا کام جو ہے شروع ہو گیا ہے، 200 ارب روپے کا کام ہے۔ یہ منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا حصہ ہے، جس کا کہ آپ ذکر مسلسل سنتے رہے ہیں۔ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی بنائی گئی ہے، جس کے تحت یہ کام شروع ہوا ہے۔ ان منصوبوں کا افتتاح ہونا تھا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس کے لیے 4 اپریل کو تھر آنا تھا، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اور خاص طور پہ پاناما گیٹس کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آئی تھی، وہ پھر اس کے افتتاح کے لیے نہیں آئے تھے۔ وزیر اعظم نے تھر کا دورہ منسوخ کیا تھا۔ تھر میں ہو کیا رہا ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اور کام شروع ہو گیا ہے، کیا تیل نکل رہا ہے، کیا کوئلہ نکل رہا ہے، اور اس حوالے سے وہاں کیا تیاری ہو رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم نے بھیجا اپنے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر کو تھر میں، جس کے بعد ہم نے ایک سیریز مرتب کی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت تھر کی صورتحال کیا ہے اختیار کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ تھر کول فیلڈ کا بلاک 2 جہاں اوپن پٹ مائننگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اربوں روپے کے اس منصوبے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ یہاں سے تقریباً 160 میٹر نیچے کوئلے کے یہ ذخائر موجود ہیں اور تھر کے اس پورے علاقے میں تقریباً 175 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے، جس کی ہیٹنگ ویلیو سعودی عرب اور ایران کے تیل کے ذخائر سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر کان کنی کا ٹھیکہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے پاس ہے۔ حکومت سندھ نے کمپنی کو کوئلے کے لیے زمین کا وسیع رقبہ الاٹ کر دیا ہے۔ اس وقت تک ہم 16 میٹر کی ڈیپتھ پہ جا چکے ہیں اور ہم نے فائنلی 160 میٹر کی ڈیپتھ تک جانا ہے، اور اس کا جو ایریا ہے وہ ہم 2 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ہم مائننگ کر رہے ہیں اس وقت، جو کہ فیز 1 ہے، اور 3.5 سال میں ہم مائن کی ڈیپتھ تک پہنچیں گے جس میں ہم جا کے کوئلہ نکال سکیں گے۔ کان کنی کے ساتھ ساتھ 660 میگا واٹ کے بڑے بجلی گھر پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ We have now here almost 125 Chinese people, and after 3.5 years we will give Pakistan a very good open pit coal mining project. یہاں کے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کسی انقلاب سے کم نہیں، لیکن ان کے کچھ خدشات بھی ہیں۔ ملک کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو ذخیرہ ہے کوئلے کا، وہاں سے بجلی پیدا ہوگی، آدمی کو روزگار ملے گا، یہ سب کچھ صحیح ہے۔ پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے صحیح، مٹی وہاں پھینک رہے ہیں، زمین کو لپیٹ لیا ہے، پیسے دیتے نہیں ہیں۔ اینگرو کمپنی آئی، اس نے کہا تھا بھائی آپ کو ہر سہولت ہم دیں گے، ادھر سے سہولت دیں گے، پانی کی سہولت دیں گے اور ہر چیز کی آپ کو نوکریاں دیں گے، ہم آپ خوش ہو جائیں گے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس کوئی نوکری بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ آدمی لے آیا ہے، وہ جو کام ادھر سے کرتا ہے وہ ہمارا یہ چھوٹا چھوٹا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تھر کے کوئلے کا چرچا دہائیوں سے چل رہا ہے، لیکن کوئلے سے بجلی پیدا کرنے میں مزید کم از کم 4 سال اور لگ سکتے ہیں۔ اس منصوبے کی کامیابی کا بڑا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہاں پر کام مقامی لوگوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے پائیدار ترقی کے اصولوں کے مطابق ہو، ورنہ خدشات یہ بھی ہیں کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ نہ ہو جائے۔ کیمرامین ناصر جان کے ہمراہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، تھر پارکر۔ ابتدا ضرور ہو گئی ہے اور بھرپور مؤثر ابتدا ہے۔ تھر کول کے حوالے سے یہ بھرپور کارروائی ہے، کام ہے جو اب شروع ہوا ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہم آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کو
پارلیمان نے ہی 15 دن دیے تھے. 15 دن تو ہوا ہو گئے. اس سلسلے میں کوئی پیش رفت یا کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. آج وہ 15 دن کا اختتام ہو گیا ہے. آج حزب اختلاف اور حکومت کی کمیٹیز ایک بار پھر ملی ہیں. سب سے بڑا اہم مسئلہ اب بھی موجود ہے مگر بات ابھی آگے بڑھی نہیں ہے. اور اس پر کیا ہوا ہے آج یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عوامی لیگز کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ نے ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی تھی. حزب اختلاف کی اور حکومت کی 6 اراکین رکھ دیے تھے. 24 مئی کو ان کو 15 دن دے دیے تھے کہ وہ TORs بنا لیں, وہ احاطہ بنا لیں جس کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے, اس فورم کو تشکیل دے دیں. 15 دن تو آج گزر گئے اور لیکن پاکستان میں کسی بھی مدت کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے. آرام سے 15 دن گزر گئے. کل ملا کے 4 اجلاس ہوئے, نتیجہ کچھ نہیں نکلا ہے. ایک بار پھر لگتا ہے کہ معاملہ پھنسا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے اس معاملے پر کہ حزب اختلاف کا اصرار ہے کہ وزیر اعظم کے اہل خانہ اور وزیر اعظم کے اطراف وزیر اعظم کے حوالے سے تحقیقات کی جائے اور سب سے پہلے ان کی تحقیقات کر لی جائے. حکومت نے اس کو محدود نہیں رکھا ہے. حکومت کے جو نکات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں بلکہ وہ زیادہ وسیع ہیں. اس میں بینک لونز کے ڈیفالٹ بھی ہیں, اس میں کرپشن کے حوالے سے کک بیکس کمیشن کو مکمل طور پہ انکلوڈ کرنے کی بات کی گئی ہے. 10 سالوں کی بات کی گئی ہے کہ سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. آج اس سلسلے میں 4تھا اجلاس ہوا ہے. 15واں دن تھا, آخری روز تھا مگر وہ دن بھی گزر گیا. آج جناب اسحاق ڈار نے ایک نئی تشریح دی. انہوں نے کہا 15 روز نہیں 15 اجلاس کرنے تھے جس کا ذکر بہرحال اس نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے, اس قرارداد میں نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کی تھی, قومی اسمبلی نے منظور کی تھی. آج کی صورتحال کے حوالے سے یہ بات واضح ہوئی کہ 4تھا اجلاس بھی اس نقطے پہ پھنسا رہا کہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. جناب اعتزاز احسن نے آج کے اجلاس کے بعد آج کے موڈ کے بارے میں جو بتایا. قانون یکساں سب کے لیے ہونا چاہیے اور اس میں کسی کا استثناء بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بڑا واضح پوزیشن ہے اور ان کی پوزیشن یہاں آ کے ملتی ہے. صرف وہ ذرا تھوڑا سا گریز کر جاتے ہیں وہ, پر ہماری یہ پوزیشن ہے کہ کسی کا استثناء نہیں ہونا چاہیے اور اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ پوزیشن میں کون کون آتا ہے. آغاز پیناما سے ہوگا اور کسی کو استثناء نہیں ہوگا. یہ ہمارے ایک نقطہ ہے. یہ ہے حزب اختلاف کا نقطہ. سب سے اہم بات جو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب اعتزاز احسن نے. حکومت کا بھی اپنا نقطہ نظر ہے. آج 4تھے اجلاس کے بارے میں حکومت کی پوزیشن کو ایکسپلین کیا وفاقی وزیر ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق نے. اپوزیشن کے بعض معزز ممبران اور ایک آدھ اپوزیشن کی جماعت کا ٹارگٹ صرف ایک ذات ہے جس کا پاناما پیپرز میں ذکر ہی نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکلے اور اگر واقعتاً اپوزیشن کی بعض جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ پاناما پیپرز کے حوالے سے آیا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو پھر اس کو جنرلائز کرنا پڑے گا اور جیسا کہ حکومت نے ان کو تجویز پیش کی ہے کہ جن جن قوانین کی وائلیشن آپ سمجھتے ہوئی ہیں ان تمام قوانین کو اس میں ڈال دیا جائے. اور یہی وہ گتھی ہے, نہیں سلجھے گی. حکومت چاہے گی کہ اس کو ایک خاندان پر محدود نہ کیا جائے, اسے بھرپور طریقے سے وسیع کرنا چاہیے. حزب اختلاف کا نقطہ یہی رہے گا, مرکز نیوکلیس یہی رہے گا کہ اس خاندان کی سب سے زیادہ سب سے پہلے تحقیقات کی جائے. آج کے اجلاس کے بعد بھی یہی بات تھی جو کہ جس کی عکاسی کی جناب اعتزاز احسن نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے بھی. حکومت کی خواہش تھی کہ پیناما کی تحقیق کے علاوہ اگر ہم نے کرپشن مٹانی ہے تو حکومت چاہتی تھی کہ لون رائٹ آف کا ذکر کیا جائے. ہم نے اتفاق کر لیا. حکومت کہتی تھی اگر احتساب کرنا ہے تو جو کمیشنز اور کک بیکس ہیں اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. ہم نے اتفاق کر لیا. ہم نے حکومت کی ہر بات مانی ہے لیکن مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ حکومت احتساب چاہتی ہے
لیکن اپنی مرضی کا اور اپنی منشا کا احتساب چاہتے ہیں۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آج بتایا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کئی اہم سوالات جو حزب اختلاف نے اٹھائے ہیں اس کی تیاری ہے، اس کے لیے تیار ہے، وہ ان کی تحقیقات کو شامل کر سکتی ہے۔ آج اپوزیشن کو 4 متبادل ٹیوآرز کی پیشکش کی گئی وزیر اعظم سے متعلق ہے۔ اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے بیرون ملک اثاثوں کی خرید و فروخت کی جانچ پڑتال آپ کر لیں۔ وزیر اعظم اور اہل خانہ کے 1985 سے دیے گئے ٹیکس کی تفصیلات آپ کو ہم دی جا سکتی ہے۔ کیا اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت ایکسچینج کی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، یہ بھی اس کی بھی تحقیقات کی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک جائیداد کی خریداری کے لیے کیا پاکستان سے رقم منتقل کی گئی، اس کی بھی تحقیقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آج یہ پیشکش کی گئی حکومت کی جانب سے۔ آج کے اجلاس میں اس کے علاوہ کیا کچھ ہوا یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے اجلاس میں موجود عوامی نیشنل پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو تھے جناب سینیٹر الیاس بلور۔ بہت بہت شکریہ بلور صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج تو 15 دن تھے اس کمیٹی کے بعد، 15 دن تو آج پورے ہو گئے، اب جو مینڈیٹ تھا، ٹائم تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اب اس کا ایکسٹینشن ہو گئی کیسے ہوگی؟ نہیں، ایسی دیکھو بات یہ ہے کہ آئین کی بات یہ ہے کہ آئین میں جب ٹائم دیا جاتا ہے کسی کو تو اس کے بعد جب وہ پیش کرنے سے پہلے اسپیکر سے یا چیئرمین سے وہ ایک پیش کرتا ہے کہ پلیز ایکسٹینڈ مائی ٹائم فار 20 days 30 days 15 days، تو وہ پی ایم جو اسپیکر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے وہ ہاؤس کو پیش کرتا ہے اور ہاؤس دیتا ہے ٹائم۔ مگر کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا، 15 دن ختم ہو گئے۔ آج حکومت والے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، وہ خیر 2 ہفتوں کا تھا، وہ انہوں نے سمجھے نہیں ہیں، اور میں بھی 2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ چوتھی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اصولاً جو دیکھا جائے تو ہم نے جو باقی کمیٹیاں بنی ہیں انہوں نے جب ایکسٹینشن لی ہے تو وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے وہ درخواست دیتے ہیں اور اسپیکر یا چیئرمین جو ہے وہ اس کو ٹائم ایکسٹینشن مانگتے ہیں، ایکسٹینشن وہ دی جاتی ہے تو پھر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ لیکن سینیٹر صاحب پھنسا ہوا ہے نا پورا معاملہ، ایک ہی نقطے پہ پھنسا ہوا ہے اور ریزالو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حزب اختلاف کی کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم سڑکوں پر بھی آ جائیں گے، براہ راست ایکشن کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی آج شروع ہوا ہے، اگلے 30 دن عید وغیرہ، یہ 30 دن کے سپیس میں تو کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر سکتی نا اپوزیشن؟ نہیں، ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی یار، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا جی چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور کرپشن ختم ہونے کا واحد ایک طریقہ ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 ججز کا ایک کمیشن بنا جائے، اور کرپشن ختم ہونے کی سٹارٹ تو پاناما لیگ کے پیپر سے لی جائے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جمعے کو ہمیں جو بات ہوگی تو جمعے یا ایک ہفتہ اور لگ جائے، یا یقیناً مجھے امید ہے کہ رمضان ہی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر الیاس بلور ہمارے ساتھ تھے، امید کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور رمضان میں ہی حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔